बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माओ के लिए अपनी बेटियों को रुखसत करना, वो भी अकेले, सबसे बड़ी मुसीबत का काम होता है। और मेरी बेटी रंग की पक्की थी और वजन भी उसका थोड़ा ज्यादा था। यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा था। लेकिन जब उसके लिए खूबसूरत नौजवान का रिश्ता घर पर आया तो हम लोग हैरान रह गए। मैंने फौरन हाँ कह दिया और अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गई। उन लोगों ने जहेज में फिलहाल तो हमसे कुछ ना मांगा, लेकिन ऐन रुखसती के वक्त मेरी सबसे कीमती चीज मांग ली। मैं हैरान रह गई, लेकिन पहले ही मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। और अभी ये रिश्ता हाथ से चला जाता और बारात चली जाती तो फिर क्या होता। मैंने हाँ कह दिया और उनको अपनी सबसे कीमती चीज दी थी। लेकिन 2 घंटे बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे के पास मेरी बेटी खड़ी थी और वो भी अकेले। मैंने कहा कि क्या हुआ तेरे साथ? और जैसे ही मैंने नीचे देखा, कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी तो सारी। मेरा नाम बल्कीस है और मेरी एक जवान बेटी थी। जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी, लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा ये नहीं पता था। मेरा शौहर तो इस दुनिया से जा चुका था। मैं दिन रात मेहनत करती, औरतों के कपड़े सीने का काम करती और उसी से अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। हमारा गांव बहुत छोटा था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। यहाँ के लोग अजीब थे। हर वक्त दूसरों की ऐब तलाश करना और बातें उड़ाना उनका मशगला था। किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या पक रहा है और किसकी बेटी कहाँ जा रही है, इन बातों पर सबकी नजरें। मेरी बेटी शानजा थी। मेरा दिल चाहता कि वो भी आम लड़कियों की तरह हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारे, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसे मेरी तरह खुश रहने नहीं दिया। वो बहुत मोटी थी। उम्र ज्यादा न थी, लेकिन अपने जिस्म की साख्त की वजह से ज्यादा उम्र की लगती थी। उसका रंग सांवला था और नाक थोड़ी मोटी। मैं जानती हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी। यह हकीकत मुझे तकलीफ देती थी, क्योंकि मेरी हकीकत मुझे तकलीफ देती थी, क्योंकि मेरे अपने शौहर की शक्ल भी कुछ खास न थी और शानजा उसी पर गई थी। मैंने जवानी में ये सब सोचा ही ना था। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो सबसे कहा कि मर्द की शक्ल को कौन देखता है, असल चीज उसकी कमाई होती है। कमाई उसकी अच्छी थी, तभी तो उसने हमें एक छोटा सा घर बना कर दिया और थोड़ी सी जमीन भी छोड़ गया, जिससे हमारे खर्चात किसी न किसी तरह पूरे हो जाते। मैं खुश थी कि कम से कम छत तो है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अगर मेरी औलाद अपने बाप पर गई तो, और अगर वो बेटी हुई तो। शानजा का हाल देखकर मेरा दिल कटता था। वो मासूम थी, लेकिन उसका वजन, उसका सांवला रंग और उसकी मोटी नाक लोगों के मजाक का निशाना बनते। मैं उसे बार बार समझाती कि खाना कम खाया कर, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। शायद खाने में से वो सुकून मिलता था जो दुनिया ने उसे छीन लिया था। मैं जानती थी कि ये मुआशरा बदसूरत लोगों को जीने नहीं देता, खास तौर पर लड़कियों को। शानजा गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं जाती थी और वो तन्हाई पसंद हो गई थी। हर में कुछ ना कर पाती। जब कभी बाजार जाती तो औरतें मुझे रोक कर कहती, बल्कि शानजा का रिश्ता कब करेगी? उनकी नज़रों में सवाल के साथ एक तंज भी होता, जैसे वो पहले ही जानती हो कि शानजा के लिए रिश्ता ढूंढना नामुमकिन होगा। उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब ना होता। मैं बस चुपचाप सर झुका लेती और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती कि मेरी बेटी के लिए कोई रास्ता निकाल दे। एक दिन शानजा मेरे पास आकर बोली कि अम्मा, मैं मोटी क्यों हूँ? बाकी सब लोग तो मुझसे पतले हैं और खूबसूरत हैं। अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। मेरे पास कोई जवाब ना था। यह सब किस्मत का खेल है, या ये कि ये दुनिया हमेशा खूबसूरती की दीवानी रही है और बदसूरती को एक ऐब समझती है। मैं उसे हकीकत नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ सह रही थी। शानजा की बातों ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, दुनिया की बातों पर मत जाया कर। हम जैसे हैं वैसे ही अल्लाह ने हमें बनाया है और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है। लेकिन मैं जानती थी कि ये बातें उसके दिल को सुकून नहीं दे सकती। वो जानती थी कि ये मुआशरा उसकी ज़ारी हालत को कभी कबूल नहीं करेगा। एक दिन गांव की एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि बल्कि, एक बात पूछूं? बुरा ना मानना, पर तुमने शानजा के रिश्ते के लिए कुछ सोचा है? मैंने गुस्से को जब्त करते हुए जवाब दिया कि अभी तो वो छोटी है, शादी की बात बाद में होगी।
وہ ہنسی اور بولی کہ ارے بلکہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اس کی بات مجھے اندر تک چھلنی کر گئی۔ بات بعد میں ہوگی۔ وہ ہنسی اور بولی کہ ارے بلکہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اس کی بات مجھے اندر تک چھلنی کر گئی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ گاؤں والوں کی باتیں، ان کی نظریں اور ان کا رویہ سب مجھے اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ میں شانزا کو ان سب سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اپنی بیٹی کے لیے لڑوں گی۔ یہ دنیا اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ شانزا کی زندگی بچپن سے ہی مشکلات اور تلخیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ہمیشہ اس کے رنگ، وزن اور صورت پر تنقید کرتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ باتیں اسے اندر سے توڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ کبھی کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی اور اس کی شادی کی فکر نے مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد ہر وقت ہماری زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ رشتہ کہاں ملے گا۔ ان باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ شانزا کے لیے رشتے تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ میں نے گاؤں کی ایک عورت، جسے لوگ رشتے کروانے والی آنٹی کہتے تھے، اس سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے پیسے دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ شانزا کے لیے رشتے ڈھونڈ کر لائے۔ وہ مان گئی، لیکن میں نے اسے سختی سے تاکید کی کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں کے لوگ ہمارے بارے میں مزید باتیں بنائیں۔ چند دن بعد رشتے آنا شروع ہوئے۔ لوگ حیران تھے کہ شانزا کے لیے رشتے کیسے آ رہے ہیں۔ کچھ نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید میں نے کسی کو پیسے دے کر یہ سب کروایا ہے، لیکن میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ ہر بار جب کوئی رشتہ آتا، میں دل ہی دل میں امید باندھ لیتی کہ شاید یہ شانزا کے لیے ٹھیک ہوگا، لیکن ہر بار وہ امید ٹوٹ جاتی۔ رشتے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ شاید یہ شانزا کے لیے ٹھیک ہوگا، لیکن ہر بار وہ امید ٹوٹ جاتی۔ رشتے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ شانزا کو دیکھتے ہی صاف انکار کرتے تھے۔ ان کے تبصرے میرے دل کو کاٹ کر رکھتے تھے۔ اتنی موٹی لڑکی، شادی کے بعد اگر 2 بچے ہو گئے تو یہ تو دروازے سے بھی نہیں گزر سکے گی۔ کوئی کہتا ہے اس کا رنگ دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گہرے مٹیالے کپڑے میں لپیٹ دیا ہو۔ ان باتوں کے دوران میں شانزا کے چہرے کو دیکھتی جو اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ شانزا کے دل کو بہلانے کے لیے میں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ گھر میں ایک جانور رکھ لوں، کیونکہ شانزا کو جانوروں سے بہت محبت تھی۔ میں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ایک گائے خریدی۔ یہ گائے نہایت پیاری تھی اور خاص مہنگی بھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ میں نے شانزا کو خوش دیکھنے کے لیے یہ سب کیا۔ جب گائے گھر آئی تو شانزا کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ گئے۔ وہ گائے کو بہت تبدیلی لے کر آئی۔ گھر کا دودھ اب گھر ہی کا تھا، اور ہم تھوڑا دودھ بیچ کر کچھ آمدنی بھی حاصل کرنے لگے۔ دودھ بیچنے سے جو پیسے آتے وہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے۔ اب گھر کا چولہا انہی پیسوں سے چلنے لگا تھا اور ہماری ضروریات کچھ حد تک پوری ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جو بھی پیسے بچتے میں انہیں شانزا کے جہیز کے لیے بچاتی۔ جہیز کا سامان جمع کرنے کی سوچ میرے دل میں ہمیشہ سے تھی، لیکن اس سے پہلے میرے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ میں کچھ خرید سکتی۔ اب جب تھوڑے بہت پیسے آنے لگے تو میں نے چھوٹے چھوٹے برتن، کپڑے اور دیگر ضروری سامان خریدنا شروع کر دیا۔ شانزا کو میں نے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یہ سب کتنی مشکل سے کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری پریشانیوں کو سمجھے یا ان سے متاثر ہو۔ شانزا کے لیے یہ سب کچھ بہت اہم تھا۔ گائے نے اس کی زندگی میں جو خوشی بھری تھی وہ مجھے بھی سکون دیتی تھی۔ وہ گائے کے ساتھ کھیلتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا تھا کہ کم از کم کچھ لمحے ایسے تھے جب وہ اپنی مشکلات کو بھول کر خوش ہو سکتی تھی۔ لیکن دنیا کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اب بھی ہم پر نظریں جمائے رکھتی تھی اور وہ میرے پیچھے باتیں کرتی کہ بلکہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع کر رہی ہے، لیکن اتنی موٹی لڑکی کو کون رشتہ کرے گا۔ میں ان باتوں کو سن کر چپ ہو جاتی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ شانزا کے لیے کوئی اچھا راستہ نکال دے۔ میرے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ ایک طرف لوگوں کی باتیں اور تنقید، اور دوسری طرف شانزا کی خاموشی جو مجھے اندر سے مار رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔
میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ میں شانزا کے لیے لڑوں گی، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ شانزا گائے کے ساتھ اپنی دنیا میں مصروف رہنے لگی۔ صبح سے شام تک وہ گائے کی دیکھ بھال کرتی، اسے چارہ ڈالتی، دودھ نکالتی اور کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتی بھی۔ یہ کام شانزا کے لیے کسی مشغلے سے کم نہ تھا۔ مجھے بھی سکون تھا کہ اس کا دل بہلا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی ورزش بھی ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شانزا کی زندگی کے لیے صرف یہ خوشیاں کافی نہیں ہیں، اسے ایک اچھے مستقبل اور ایک محبت کرنے والے ساتھی کی ضرورت تھی، لیکن یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ ایسے میں ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بچپن کی دوست عالیہ، جو برسوں پہلے گاؤں چھوڑ کر شہر جا بسی تھی، واپس آ گئی ہے۔ عالیہ کا ذکر آتے ہی میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ میری نہایت قریبی دوست تھی، لیکن گاؤں چھوڑنے کے بعد ہماری ملاقات نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عالیہ ایک غیر معمولی پرواہ نہ کی اور اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے شہر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نوکری کی، اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری اور اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اب دوبارہ اپنے آبائی گاؤں لوٹ آئی تھی۔ عالیہ جب گاؤں واپس آئی تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے برسوں کے فاصلے ختم ہو گئے ہوں۔ وہ گلے ملی تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا کہ تم واپس آ گئی، ایسا لگتا ہے جیسے میری بہن لوٹ آئی ہو۔ عالیہ ہنسی اور بولی کہ ہاں، بلکہ میں واپس آ گئی ہوں، لیکن اب میں تمہارے لیے یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے گھر میں آ کر رہے، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں اکیلے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ فوراً مان گئی اور میرے ساتھ رہنے لگی۔ عالیہ کے آنے سے میرے گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ نہ صرف میری ہمت بندھاتی بلکہ میری تنہائی بھی دور ہو گئی تھی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، گزرتے وقت کو یاد کرتے اور اپنی پریشانیوں کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ صرف میری ہمت بندھاتی بلکہ میری تنہائی بھی دور ہو گئی تھی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، گزرتے وقت کو یاد کرتے اور اپنی پریشانیوں کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ عالیہ نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ کیسے اس نے اپنے حق کے لیے لڑائی کی، اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی دنیا بسائی اور اب اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اطمینان کے ساتھ یہاں لوٹ آئی تھی۔ میں نے بھی اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی اور شانزا کی مشکلات کے بارے میں بتایا۔ ایک دن عالیہ نے شانزا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، بلکہ تیری بیٹی نے اپنا حال جو کر لیا ہے، اس کا رشتہ ملنا آسان نہیں ہوگا۔ اور میں نے اداسی سے جواب دیا، پھر کیا کروں؟ کیسے ہوگا؟ عالیہ نے شرارتی انداز میں مسکرا کر کہا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرانی سے پوچھا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ ہنسی اور بولی کہ تم فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ لیکن میں اس کی باتوں سے پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ عالیہ ہمیشہ سے اپنی زندگی کے فیصلے اپنی شرائط پر کرتی تھی اور اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے کہ کوئی لڑکی عالیہ جیسی نہ نکلے، لیکن عالیہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی جیتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر اپنے لیے اچھا بننا ہے تو زمانے کی نظر میں برا بننا ہی پڑتا ہے۔ عالیہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ شانزا کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکالے گی۔ اس کے الفاظ میں اتنا اعتماد تھا کہ مجھے لگا شاید واقعی کچھ کر سکتی ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ مجھے شک تھا کہ اس گاؤں کی سخت روایات اور لوگوں کے زہریلے رویے کے بیچ عالیہ واقعی کچھ کر سکے گی یا نہیں۔ عالیہ کے آنے سے میرا دل کچھ ہلکا ضرور ہوا تھا۔ اس کے تجربات، اس کی باتوں اور اس کے اعتماد نے مجھے امید دلائی، لیکن اندر سے میں ابھی بھی بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ شانزا کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا، لیکن میں عالیہ کے وعدوں کے سہارے کسی معجزے کی امید کرنے لگی تھی۔ عالیہ کے آنے کے بعد زندگی جیسے ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات کو بھلا کر میری اور شانزا کی زندگی بہتر بنانے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے حیران کر دیا جب بتایا کہ اس نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اور سارے پیسے میرے گھر پر لگا دیے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ عالیہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کون ہے؟ ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، اپنے رشتہ دار پہلے ہی ناراض ہو چکے ہیں اور میری بیٹی تو اپنی نئی زندگی میں مصروف ہے۔
اب میرے پاس یہ سب سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں، تو کیوں نہ یہ سب تمہارے کام آئے۔ اس نے نہ صرف میرے گھر کی مرمت کروائی بلکہ ایک نیا فریج بھی خرید۔ پرانا فریج تو اب مشکل سے چل رہا تھا۔ شانزا کے لیے اس نے سونے کا ایک خوبصورت سیٹ بنوایا، جسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کتنی دل سے یہ سب کر رہی ہے۔ عالیہ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جب میں نے کہا کہ یہ سب لوگوں کو بتا دوں کہ تم کر رہی ہو، تو اس نے منع کر دیا۔ بلکیس، تم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا، بس سب کو کہنا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ عالیہ کی یہ بات سن کر مجھے اس کی شخصیت اور زیادہ گہری اور منفرد لگی۔ گاؤں کے لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہر طرف بات ہو رہی تھی کہ بلکیس کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ کوئی کہتا کہ یہ سب اچانک کیسے ممکن ہو گیا۔ کسی نے کہا لگتا ہے کہ بلکیس کو کوئی خفیہ خزانہ مل گیا ہے۔ میں ہر بار یہی جواب دیتی کہ اللہ کا شکر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اندر سے میں جانتی تھی کہ یہ سب عالیہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ عالیہ کا کردار ہمیشہ باغی رہا، لیکن وہ اپنی زندگی کی جنگ جیت کر واپس آئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری اور بیٹی کی شادی اچھی جگہ کر دی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک معمہ تھی۔ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے تھے اور شاید اسی وجہ سے اس کے فیصلے ہمیشہ غیر متوقع لگتے تھے۔ ابھی اسے آئے ہوئے 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک اچھے رشتے کی بات ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شانزا کے لیے رشتہ خود سے آیا تھا۔ میں نے جب سنا تو پہلے یقین ہی نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور کوئی خامی ہوگی، شاید لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہو یا اس کی عمر زیادہ ہو یا پھر اس میں کوئی اور عیب ہو۔ لیکن جب لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لڑکا نہ صرف عمر میں مناسب تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا۔ اس کا رنگ صاف اور شخصیت متاثر کن تھی۔ اس کا گھرانہ بھی اچھا اور خوشحال تھا، لیکن ان کے بارے میں ایک بات سننے کو ملی کہ وہ لالچی لوگ ہیں۔ میں نے سوچا کہ لالچ تو آج کل ہر کسی میں ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ان کے لالچ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے عالیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلکیس یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اتنی مشکلات کے بعد یہ خوشیاں ملی ہیں تو تمہیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ لڑکے والوں نے رشتے کی بات کرنے کے لیے ہمارے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھ کر رسم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی شانزا کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر بات پکی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر میرا دل خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ عالیہ نے کہا کہ یہ وقت خوش ہونے کا ہے اور تمہیں ان لمحات کو دل سے اپنانا چاہیے۔ عالیہ کی باتوں نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے؟ کیا شانزا کی زندگی میں خوشیوں کا یہ دور آ سکتا ہے؟ لیکن عالیہ کا اعتماد اور اس کی محبت نے مجھے حوصلہ دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یہ رشتہ شانزا کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ لڑکے والے ہمارے گھر آئے تو جیسے پورے محلے میں تہلکہ مچ گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ شانزا جیسی لڑکی کے لیے گاؤں کے سب شانزا کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور یہاں تک کہ ہمارے فرنیچر اور چیزوں کے بارے میں سوالات بھی کر رہے تھے۔ ان کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لالچی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ اور انداز خوش اخلاق تھے۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہماری طرف سے آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر یہ رشتہ پکا کرتے ہیں اور شادی 1 مہینے کے اندر ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن ساتھ ہی کچھ پریشان بھی تھی۔ میں نے کہا کہ 1 مہینے میں ہم تیاری کیسے کریں گے؟ جہیز بھی بنانا ہے اور کچھ انتظامات بھی کرنے ہیں۔ لڑکے کی ماں نے فوراً جواب دیا، جہیز کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایسی پیاری بیٹی دے رہی ہیں، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مجھے یہ سب کچھ خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو چند مہینے پہلے میری بیٹی کو اس کے موٹاپے اور رنگت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے تھے، اور آج یہی لوگ شانزا کی تعریفوں کے پل باندھ انداز کر دیتے تھے اور آج یہی لوگ شانزا کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ان کے رویے میں ایسی تبدیلی نے مجھے حیران کر دیا۔ شانزا بھی خوش تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے سامنے خود کو کمتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے ملنے والی عزت اور توجہ نے اس کے دل میں اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو ایک بوجھ سمجھتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں امید اور خوشی کی جھلک تھی۔ لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عالیہ نے مجھے سمجھایا کہ بلکیس، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جب سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو شادی جلدی کرنا بہتر ہے۔ وقت کو ضائع نہ کرو،
मैंने आलिया की बात मानी और शादी की तारीख तय कर दी। पूरा गांव हैरान था कि शांजा जैसी लड़की की शादी इतनी अच्छी जगह हो रही है। गांव वाले चुप बैठने वाले ना थे। हर तरफ बातें हो रही थी। कोई कहता कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो कोई कहता कि लड़के वालों को हुआ, तो कोई कहता कि लड़के वालों को जरूर कोई धोखा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि लड़के वाले लालची हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने शांजा का रिश्ता कबूल कर लिया। जब मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बातें की तो मैंने उन्हें जवाब दिया, लालची है तो क्या हुआ, वो मेरी बेटी को कबूल कर रहे हैं जो पूरी जिंदगी लोगों की तनकीद का निशाना बनती रही। उनका दिल साफ है और यही काफी है। हमने जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शांजा के लिए जो थोड़ा बहुत जहेज था उसे सजाना शुरू कर दिया। आलिया ने दिल खोलकर हमारी मदद की। उसने ना सिर्फ कुछ इजाफी चीजें खरीद कर दी बल्कि शादी के इंतजामात में भी पेश पेश रही। उसने मुझसे कहा कि बिल्किस, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। अपनी बेटी के लिए खुशी से सब कुछ करो। लड़के वालों ने हमें शादी के हवाले से ज्यादा परेशान नहीं किया। वो खुद भी तैयारियों में मसरूफ थे और बार बार कहते कि हमें जहेज की कोई ज़रूरत नहीं, कि आजकल के ज़माने में ऐसा रवैया कम ही देखने को मिलता है। शांजा के अंदर एक नया एतमाद आ गया। वो अपनी गाय का ख्याल रखने के साथ साथ शादी की तैयारियों में भी मदद कर रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि वो किसी के लिए अहम है और उसका वजूद किसी की खुशी का सबब बन सकता है। शादी की तारीख जो जो करीब आ रही थी, मेरे दिल में खुशी और सुकून बढ़ता जा रहा था। ये वो लम्हा था जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। शांता की जिंदगी में ये तब्दीली किसी मौजज़े से कम ना थी और मैंने उस सब का सेहरा आलिया को दिया, जिसने हमारी जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया। शादी का दिन करीब आन पहुंचा और घर में खुशी का समा था। शांता दुल्हन बनी तो जैसे सबकी आंखों को भा गई। वो जो हमेशा अपनी शक्ल सूरत को कोसती थी, आज खूबसूरत लिबास, जेवर और मेहंदी के साथ किसी शहजादे से कम नहीं लग रही थी। गांव की खवातीन उसे देखकर हैरान हो रही थी और तारीफ किए बिना रह न सकी। शादी दोपहर में रखी गई थी ताकि तमाम मेहमान वक्त पर आ सकें और शाम तक रुखसती का इंतजाम हो जाए। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रुखसती से कुछ देर पहले लड़के वालों ने एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसने हमें हैरान कर दिया। लड़के के वालिद ने अचानक कहा कि हमने आपसे जहेज में तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमें आपसे एक चीज़ चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे जहन में कई सवालात आने लगे कि आखिर वो चीज़ क्या है जो वो मांगने वाले हैं। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा कि जी फरमाइए, आपको क्या चाहिए। उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी गाय बानो चाहिए। ये सुनकर पूरे घर में खामोशी छा गई। गाय, जो हमारे लिए किसी जायदाद से कम ना थी और जिसकी देखभाल शांता अपनी जान की तरह करती थी, वही गाय अब जहेज अपनी जान की तरह करती थी। वही गाय अब जहेज के तौर पर मांगी जा रही थी। मैं हैरान थी कि गाय हमारी आमदनी का वाहिद जरिया थी। वो न सिर्फ दूध देती थी बल्कि उसके जरिए हमारे घर का राशन चलता था। शांता की शादी के बाद गाय ही मेरे लिए सहारा थी। मैंने इनकार करते हुए कहा कि ये गाय मैं आपको नहीं दे सकती। ये मेरे लिए बेटी जैसी है। मेरी बेटी के बाद मेरे पास यही एक कीमती चीज़ है जो मुझे सुकून देती है। लेकिन लड़के के वालिद बज़िद थे। उन्होंने कहा कि आपके पास तो काफ़ी कुछ है, ये गाय हमारे लिए ज़्यादा अहम है। और जब मैंने इनकार किया तो आलिया ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका मतलब था कि मैं मज़ीद बहस ना करूं। उसने मुदाखलत करते हुए कहा कि बिल्किस, बेटियों की खुशी के लिए माएँ सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। अगर ये गाय दे देने से शाहनशाह का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है तो ये सौदा महंगा नहीं है। मैं हैरान थी कि आलिया क्यों इतनी आसानी से राजी हो रही है। मैंने उससे कहा कि आलिया, गाय चली कमजोर हो चुकी है और अब तो मुझसे सिलाई का काम भी नहीं होता। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे मैं हूं ना, फिक्र मत कर, तुम्हारी बेटी की खुशी सबसे अहम है। आलिया के समझाने पर मैंने अपना दिल सख्त किया और गाय देने के लिए रजामंद हो गई। ये फैसला मेरे लिए आसान ना था, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने ये कुर्बानी दे दी। गाय को उनके हवाले कर दिया गया और उन्होंने उसके बदले में शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने हमारा दिल जीत लिया। रुखसती का वक्त आया तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। शांता, जो मेरे दिल का टुकड़ा थी, अब अपने शौहर के साथ नए घर जा रही थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा,
ہمیشہ خوش رہنا اور اپنے گھر کو سنبھالنا۔ وہ بھی رو رہی تھی لیکن اس کے آنسو خوشی کے تھے۔ شانزہ کی رخصتی کے بعد میرا دل خالی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ جو میرا سہارا تھی اب اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ عالیہ نے مجھے وہ جو میرا سہارا تھی اب اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ عالیہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ دیکھو بلقیس، یہ سب قربانیاں بیٹوں کی خوشیوں کے لیے دی جاتی ہیں، اور شانزہ اب اپنے گھر میں خوش رہے گی اور تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ گاؤں والے بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ وہ ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے یہ قربانی کیوں دی۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ اللہ سب بہتر کرے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی گزرے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بانو کے جانے کا غم اور شانزہ کی رخصتی کا خالی پن میرے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں بار بار یہی سوچتی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ عالیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ گھر چلانے میں میرا ساتھ دے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ وہ تو یہاں مہمان نظر کمزور ہو گئی تھی، لیکن دل میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے شاید 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر تک دستک سن کر میں چونک گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ سوچا کہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے۔ عالیہ جو کافی دیر پہلے سو چکی تھی دستک سن کر جاگ گئی اور فوراً بولی، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میں نے بھی پریشانی سے کہا کہ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایسے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ دروازے کے سامنے میری بیٹی شانزہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھاگتی ہوئی پیدل چل کر آئی ہو۔ میں تو ششک سے سفید پڑا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھاگتی ہوئی پیدل چل کر آئی ہو۔ میں تو ششدر رہ گئی۔ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکل سکا۔ شانزہ کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ عالیہ فوراً آگے بڑھی اور شانزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شانزہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ شانزہ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے صدمے یا خوف کے شکار میں تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کا گلا رونے کی شدت سے بیٹھ چکا تھا۔ عالیہ نے اسے کرسی پر بٹھایا اور جلدی سے پانی لا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ شانزہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا لیکن اب بھی بولنے کی حالت میں نہ تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھام لیا اور کہا۔ شانزہ نے میری طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا خوف اور بے بسی تھی کہ میرا دل دہل گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن شاید الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ عالیہ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا گھبراؤ مت، یہاں تو محفوظ ہو، جو کچھ بھی ہوا ہمیں بتاؤ۔ شانزہ نے ایک بار پھر رونے کی کوشش کی لیکن ہم نے اسے تسلی دی کہ پہلے خود کو سنبھالو اور پھر بات کرنا۔ یہ غیر معمولی صورتحال میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ دل میں ہزاروں سوالات اور خدشات جنم لے رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ میری بیٹی جس کی رخصتی ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی اس حال میں واپس آ گئی۔ میں نے شانزہ کو قریب بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ وہ لوگ تمہیں گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ کہیں تم خود تو نہیں بھاگ کر آئی ہو؟ شانزہ نے روتے ہوئے فوراً کہا کہ میں کیوں بھاگ کر آتی امی؟ میں تو بہت خوش تھی۔ میرا شوہر بھی کتنا خوبصورت تھا اور وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی کتنا خوبصورت تھا اور وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی تھا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے سسکنے لگی۔ میں نے شانزہ کے کندھوں کو تھام کر کہا کہ بیٹا ہمت کرو اور بتاؤ کہ کیا ہوا۔ شانزہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، امی انہوں نے گائے کو گھر کے اندر ایک جگہ باندھ دیا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ اب تیرا یہاں کوئی کام نہیں، ہمیں تجھ سے کوئی مطلب نہیں، تو چلی جا یہاں سے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب کہ وہ لوگ ہم سے بانو کے لیے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن بانو تو ایک گائے ہے، ان کا اس سے کیا فائدہ؟
شانزا نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ امی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ شادی صرف گائے کے لیے کی تھی، اب ہمارے گھر میں دو دو گائے نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے بھی گائے کہہ رہے تھے امی، کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو صرف بانو چاہیے تھی، اب تم واپس چلی جاؤ اور ایک ہفتے میں طلاق بھی بھیج دیں گے۔ شانزا کی بات سن کر میرا دل پھٹ دیں گے شانزا کی بات سن کر میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور میں اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ لوگ جو اتنے اچھے اور نیک نیت لگ رہے تھے، اچانک اس قدر ظالم اور بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب شانزا یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو عالیہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ میں نے شانزا کو گلے لگا کر تسلی دی اور کہا کہ بیٹا، تمہارے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہے، لیکن اب تم اپنے گھر واپس آ گئی ہو، یہاں تم محفوظ ہو۔ شانزا کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کے آنسو میری روح کو چیر رہے تھے۔ آخر کار میں نے اسے ایک ہلکی نیند کی دوا دی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ بڑی مشکل سے وہ سوئی، لیکن میں پوری رات کے لیے جاگنے پر مجبور ہو گئی۔ جب شانزا سو گئی تو آلیف کر دو، میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عالیہ کی آواز میں ایسا درد اور افسوس تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا۔ میں نے کہا کہ عالیہ، تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ یہ سب تو ان ظالم لوگوں نے کیا ہے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ عالیہ نے گہری سانس لی اور کہا کہ بلقیس، مجھے یہ بات بہت پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی کہ وہ لوگ صرف بانو کے لیے شادی کر رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر وہ بانو کے بہانے شانزا کو اپنا لیں اور اس سے عزت دیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تمہیں معلوم تھا اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ عالیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی کہ بلقیس، تم جانتی ہو میں ہمیشہ سے تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری بیٹی کی شادی ایک مسئلہ بن چکی تھی اور میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ شانزا کو قبول کر لیں تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں نے ان کی نیت بھانپ لی تھی، لیکن یہ بھی سوچا کہ شاید شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ عالیہ کی بات سن میں نے ان کی نیت بھانپ لی تھی، لیکن یہ بھی سوچا کہ شاید شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ عالیہ کی بات سن کر میں غصے اور بے بسی کے درمیان الجھ گئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں یہ سب معلوم تھا اور پھر بھی تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے میری بیٹی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا کہ بلقیس، مجھے لگتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں، میں نے سوچا تھا کہ یہ لوگ شانزا کو اپنی بیٹی بنا لیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ عالیہ، یہ تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، میری بیٹی کا دل ٹوٹ چکا ہے اور اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر میں مزید پریشان ہو گئی کہ شانزا کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے اسے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا۔ میری بیٹی کے خوابوں کو گھر پل بھر میں بکھیر چکا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی اور میں خود کو کوستی رہی کہ میں نے ایسے لوگوں پر اعتماد کیوں کیا۔ عالیہ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سوچ نے میری بیٹی کی زندگی کو ایک نیا زخم دیا تھا۔ عالیہ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری طرف نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ عالیہ، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلو؟ یہ تو دھوکہ ہے، اور وہ بھی میری بیٹی کے ساتھ۔ عالیہ نے نظریں اٹھائی اور کہا کہ بلقیس، میں نے سب کچھ برا نہیں سوچا تھا، میری نیت بری نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کہ شانزا جیسی لڑکی کی شادی آج کل کے دور میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن ہمارے حالات کو دیکھو، تمہاری نظر کمزور ہو چکی ہے، تم کپڑے سینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ گائے ہی تمہاری واحد سہارا تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے اور شانزا کے لیے کیا۔ عالیہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اپنے پیسے تمہارے گھر کے حالات سدھارنے میں لگائے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ گائے تمہارے لیے ہے، اسی لیے میں نے گاؤں میں یہ افواہیں اڑائیں کہ یہ گائے بڑی قسمت والی ہے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ جس گھر میں یہ گائے جائے گی وہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اس طرح کوئی امیر گھرانہ تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن عالیہ، تمہیں کیسے لگا کہ یہ سب ٹھیک ہوگا؟ عالیہ نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ لوگ گائے کے ساتھ شانزا کو بھی قبول کر لیں گے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ شانزا کو کسی عمر رسیدہ یا پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کرنی پڑے،
اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ عالیہ نے وضاحت کی، بلکیس گاؤں میں جو لوگ باتیں پھیلاتی گئی وہ آخر کار ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ تم گائے کسی کو نہیں دو گی، اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ شانزا سے شادی کا ڈرامہ کریں گے اور گائے حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ لوگ اس پورے گاؤں کے سب سے زیادہ لالچی لوگ تھے۔ ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کا گھر اب تو یہ پیاز کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ لالچی بھی ہیں اور کنجوس بھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو ہی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا کہ عالیہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میری بیٹی کے خواب اور عزت کیسے خاک میں مل گئے؟ عالیہ نے روتے ہوئے کہا کہ بلکیس، مجھے لگا کہ یہ سب شانزا کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے نیچ اور بے حس نکلیں گے۔ میری نیت صرف تمہاری مدد کرنے کی تھی، لیکن میں نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میرا دل کسی بھی معافی کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے پورا ایک ہفتہ عالیہ سے بات نہ کی۔ شانزا کو اس کے کمرے میں بند دیکھا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ سارا دن چپ رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف ایک وقت کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی چوٹ تھی جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر نقش ہو گئی۔ اسی دوران ہم سب کو انتظار تھا کہ وہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے۔ شانزا کی رخصتی کے صرف 2 دن بعد ہی ہمیں یہ پیغام ملا کہ وہ طلاق کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عالیہ بار بار کہتی رہی کہ وہ ان لوگوں سے بات کرے گی، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ طلاق کا پیغام ملنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں خود اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کی زندگی ایک کھیل بن چکی تھی اور میں اپنی بے بسی پر شرمندہ تھی۔ عالیہ ہر وقت میرے سامنے آ کر معافی مانگتی، لیکن میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ آخر کار ایک دن میں نے عالیہ سے کہا کہ تمہاری نیت شاید بری نہ ہو، لیکن یہ دنیا نیت سے نہیں چلتی۔ تم نے جو کیا اس کا خمیازہ میری بیٹی کو بھگتنا پڑا ہے۔ عالیہ نے وعدہ کیا کہ وہ شانزا کی زندگی کو بہتر بنانے میں میری مدد کرے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ سب باتیں صرف تسلی دینے کے لیے ہیں۔ شانزا کے لیے طلاق ایک رسمی کارروائی تھی، لیکن اس کا اثر اس کی روح پر پڑ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں شانے کے لیے خود کچھ کروں گی۔ عالیہ کی مدد قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ شانزا کو زندگی کے اس امتحان سے نکالنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا ہوگا میں کروں گی۔ اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ایک ماں کے طور پر میں نے عہد کیا کہ میری بیٹی کی زندگی دوبارہ سے خوشیوں سے بھر جائے گی۔ عالیہ کی غلطی اپنی جگہ تھی، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ ان لوگوں کا لالچ اور ان کا رویہ اس سے کہیں زیادہ قابل مذمت تھا۔ اگر وہ لوگ گائے کے لیے میری بیٹی کو قبول کر بھی لیتے تو وہ زندگی بھر شانزا کو تانے دیتے، اسے نیچا دکھاتے اور وہ کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ یہ سب سوچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رشتہ ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ شانزا کو اس صدمے سے نکالنے میں وقت لگا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ دوسرا موقع ملتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ناکامی زندگی کا اختتام ہو۔ شانزا کو تسلی دینا آسان نہیں، دوسرا موقع ملتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ناکامی زندگی کا اختتام ہو۔ شانزا کو تسلی دینا آسان نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ وہ شانزا کے لیے ایک مناسب رشتہ جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں پہلے لڑکے کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے۔ لڑکے کا نام سلیم تھا۔ وہ ایک شریف آدمی تھا جو شہر میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ معقول تھی اور اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا تھا۔ سلیم نے خود اپنی ماں کے ذریعے شانزا کا رشتہ مانگا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی۔ جب سلیم کی ماں ہمارے گھر آئی تو میں نے شانزا کی پہلی شادی اور اس کے ناکام انجام کے بارے میں کھل کر بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ یہ سب سن کر رشتہ ختم کر دیں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سلیم کی ماں نے کہا کہ ہمیشہ سلیم اور شانزا کی بات چیت کروائی گئی تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ سلیم نے شانزا سے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماضی بھول جائیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی ماضی کی یادوں کے زخم نہیں دیے جائیں گے۔ میں آپ کو عزت دوں گا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دوں گا۔ یہ بات سن کر شانزا کے چہرے پر ایک امید کی جھلک نظر آئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ وہ شخص ہے جو میری بیٹی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے گا۔ شانزا کی زندگی سادگی سے رکھی گئی،
इस बार किसी किस्म का धोखा या झूठ नहीं बोला गया। आलिया ने भी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शांता की रुखसती के वक्त मेरे दिल में खुशी के साथ साथ सुकून भी था कि अब वो ऐसे घर जा रही है जहाँ उसे इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। सलीम ने शांता को शहर ले जाकर अपना घर बसाया। शांता ने मुझे खत लिखकर बताया कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। सलीम उसका बहुत ख्याल रखते हैं और वो एक दूसरे के वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। सलीम उसका बहुत ख्याल रखते हैं और वो एक दूसरे के साथ इज्जत और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शांता की शादी के बाद मैं और आलिया एक बार फिर अकेले रह गए। मैंने आलिया को माफ़ कर दिया था क्योंकि उसकी नीयत बुरी ना थी और उसने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून और मोहब्बत के साथ गुजारेंगे। आलिया और मैं अब दो बहनों की तरह रहते थे। वो मेरे कामों में मदद करती है और मैं उसकी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानती हूँ। ज़िंदगी हमें हमेशा मुश्किलात देती है, लेकिन उन मुश्किलात के साथ ही हमें नए मौक़ा भी मिलते हैं। ये सच है कि शांता के साथ जो हुआ वो किसी भी माँ के लिए एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसकी ज़िंदगी में एक नया और खूबसूरत बाब शुरू हो चुका है। अब वो अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ उसे इज्जत, सुकून और खुशियाँ नसीब हैं। मुझे चाहते हैं, लेकिन उनकी खुशियों के लिए किसी झूठ या धोखे का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी हमेशा हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें इस मौके को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारे मुआशरे में लड़कियों के रिश्ते तय करते वक्त उन्हें बारीक बीनी से जांचा जाता है। मोटी ना हो, पतली हो, गोरी हो, काली ना हो, कद लंबा हो, तालीम ज़्यादा हो लेकिन तनख्वाह ना मांगे। ये सब दकियानूसी सोचें हैं जिनकी वजह से अक्सर लड़कियों को कमतर महसूस करवाया जाता है। रिश्ता तय करते वक्त असल अहमियत किरदार, इखलाक और इंसानियत को दी जानी चाहिए, ना कि ज़ाहरी खूबसूरती को। ये सोचना ज़रूरी है कि जिस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती या दौलत पर रखी जाए, वो कभी खुशगवार नहीं हो सकता। लड़कियों को सिर्फ उनके तारी म्यार पर परखना सरासर ज़्यादती है। हर इंसान अपनी खूबियों और खामियों के साथ मुकम्मल होता है। ये ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को ये यकीन दिलाएं कि वो अपनी ज़ात में मुकम्मल हैं और उन्हें किसी की तालीम या तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। याद रखें, खूबसूरती दिल की होती है और इज़्ज़त और मोहब्बत वो बुनियादें हैं जो एक कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी की इमारत खड़ी करती हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी ताकि हम अपनी बेटियों को वो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।